बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फोर्थ ईयर क्लास हम लोग बात कर रहे हैं तालीमी नज़्म व नस्क की या तालीमी एडमिनिस्ट्रेशन की। उसके हवाले से मैंने उसका मफ़हूम और उसकी अहमियत जो है वो आपको बताई थी कि तालीमी नज़्म व नस्क का मतलब क्या है और तालीमी अमल के अंदर उसकी क्या अहमियत है। आज हम लोग बात करेंगे तालीमी इंतज़ाम या नज़्म व नस्क या एडमिनिस्ट्रेशन के जो असूल हैं उनके ऊपर बात करेंगे कि इसके क्या असूल हैं और किन असूलों को मद्देनज़र रखते हुए हमें ये काम जो है वो जारी करना चाहिए। अब असूलों के हवाले से सबसे पहले अगर देखा जाए तो असूल समाजी इंसाफ है हमारे पास। इसका मतलब ये है कि जब भी हम तालीमी एडमिनिस्ट्रेशन का काम शुरू करते हैं, जब भी हम कोई ड्यूटीज़ जो है वो असाइन करते हैं अपने लोगों को, तो उसमें हमें समाजी इंसाफ का जो एलिमेंट है उसे मद्देनज़र रखना होता है, यानी सोशल जस्टिस के जितनी भी ड्यूटीज़ हैं या जितने भी काम हैं वो हर बंदे की सलाहियत और कैपेबिलिटी को मद्देनज़र रखते हुए उसे असाइन किया जाए, ना कि दोस्त नवाजी से काम लिया जाए या फिर कोई अगर हमारे बहुत कोई क्लोज़ लोग हैं तो उनको सारी ड्यूटीज़ असाइन कर दी जाएं और कुछ डिज़र्विंग लोग जो हैं वो बैठे रह जाएं। तो ये काम नहीं होना चाहिए, बल्कि जितनी भी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ड्यूटीज़ हैं उनको हमें तमाम लोगों को अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटीज़ या अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटीज़ जो है वो हमें असाइन करना है। किसी की हक तलफ़ी ना की जाए। जो शख्स जितने काम के लिए डिज़र्व करता है वो उससे कहा जाए कि वो करे। अच्छा, इसके अलावा जो है वो हमारा आ जाता है असूल सरगर्म अमल मसरूफ़ियत। इसका मतलब होता है, दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं एक्टिव पार्टिसिपेशन या एक्टिव एंगेजमेंट, यानी एंगेज रहना, काम से जुड़े रहना, और ना सिर्फ जुड़े रहना बल्कि एक्टिवली जो है वो काम करना। यानी जिस शख्स को जो ज़िम्मेदारी या जो ड्यूटी दी गई है वो सरगर्मी से एक्टिवली उसको पार्टिसिपेट करे और जो काम उसके ज़िम्मे लगाया गया है वो अच्छे तरीके से करे, ना कि वो मतलब इधर उधर की बातों में उलझा रहे या इधर उधर के कामों में उलझा रहे, और जो उसकी असल ड्यूटी असल ज़िम्मेदारी है उससे वो पहलू तही इख्तियार करे, बल्कि जो काम उसे दिया गया है वो उसको अच्छे तरीके से करे। ये उसका असूल होना चाहिए। और सरगर्म अमल जो मसरूफ़ियत है या शिरकत है वो किसी भी शख्स की हमें नज़र आनी चाहिए। असूल जामयत है जी। जामयत का मतलब ये है कि निसाबी और हम निसाबी सरगर्मियों का इस तरह से एहतमाम किया जाए कि बच्चों की जो तमाम तर सलाहियतें हैं उनको नशोनुमा का मौका मिल सके। बच्चे जो हैं वो ना सिर्फ करिकुलर एक्टिविटीज़ में बल्कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी अपनी जो एक पार्टिसिपेशन है वो शो करें। और इसके अलावा ये कि बच्चों के लिए तमाम एक्टिविटीज़ में एक हम आहंगी पैदा हो जाए, तमाम तर जो तालीम के मकासद हैं वो हासिल हो जाएं। और मुख्तलिफ़ बच्चे क्योंकि एक इदारे में आते हैं वो इंडिविजुअली अपने मतलब अपने मिजाज में भी और अपने फ़िज़िकली भी एक दूसरे से अलग होते हैं, और अगर फैमिली वाइज सोशल वाइज देखा जाए तो वो भी एक दूसरे से अलग होते हैं। तो इसलिए हर बच्चे की पसंद, हर बच्चे की ख्वाहिश को मद्देनज़र रखते हुए तमाम तरह के जो काम हैं वो किए जाएँ ताकि असूल जामयत का जो पहलू है हमारा वो मुकम्मल हो जाए। इसके अलावा जी असूल हम आहंगी। हम आहंगी का मतलब होता है एडजस्टमेंट या कंपैटिबिलिटी होती है जी। तो इसका मतलब ये है कि तालीमी एडमिनिस्ट्रेशन के तमाम अनासर एक दूसरे से मरबूत और हम आहंग हों, जुड़े हुए हों, और एक का दूसरे से ताल्लुक़ हो। ऐसा ना हो कि कोई एक मकसद कहीं जा रहा है, कोई एक अंसर कहीं दूसरी तरफ जा रहा है, बल्कि तमाम अनासर इस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हों कि तालीम के जो मकासद हैं, स्कूल के जो मकासद हैं वो हासिल हो सकें। अगर ये एलिमेंट्स आपस में जुड़े हुए नहीं होंगे, कोई एक एलिमेंट किधर जा रहा है, कोई एक एलिमेंट किधर जा रहा है, तो फिर काम नहीं होगा। अब इसमें एलिमेंट्स में मैं देख रही थी कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाते हैं। इसमें तलबा हैं, असातिज़ा हैं, और इसके अलावा जो क्लैरिकल स्टाफ है हमारा, इंतज़ामी काम करने वाले लोग हैं, और प्रिंसिपल है। तो ये सब लोग जो हैं ये इसके अनासर हैं, ये एलिमेंट्स हैं। इन सब का एक राय पर मुत्तफ़िक होना, एक जगह पे मिलकर काम करना ये बहुत ज़रूरी है। अगर प्रिंसिपल कहीं और जा रहा है और असातिज़ा कहीं और जा रहे हैं, तलबा का कोई और रुझान है,
تعلیمی جو عملہ ہے وہ کوئی اور بات کر رہا ہے، تو اس طرح سے تعلیمی ایڈمنسٹریشن کامیاب نہیں ہوگی اور تعلیم کے مطلوبہ مقاصد حاصل نہیں ہوں گے۔ اس کے علاوہ جو اصول اشتراک عمل، تو یہ بہت ہی سمپل سی چیز ہے، بہت ہی جیسے کہتے ہیں کہ نام سے ظاہر ہے۔ اشتراک عمل کا مطلب ہوتا ہے کوآرڈینیشن، کولیبریشن، کوآپریشن، ٹھیک ہے جی، مل جل کر کام کرنا۔ تو یہ بہت ہی ضروری ہے۔ کسی بھی کام کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے اصول اشتراک عمل بہت ضروری ہے، خواہ وہ ہمارا کوئی گیم ہے یا ہمارے ادارے کا کوئی بھی اور کام ہے، کوئی ایکٹیویٹی ہے، کوئی کلاس پارٹیسپیشن ہے، کوئی کلاس ڈیکوریشن ہے۔ اب لاسٹ ایئر آپ لوگوں کی جیسے کہ کلاس روم ڈیکوریشن ہوئی ہے، تو یاد ہوگا آپ لوگوں کو کہ سبھی لوگوں نے جب مل کر کام کیا تو وہ بہت اچھا ہو گیا۔ ساری کلاسز میں ہی، سبھی کلاسز کی بات کر رہی ہوں کہ جتنا زیادہ جس کلاس نے مل جل کر کام کیا اتنا ہی ان کا کام بہت اچھا ہو گیا۔ تو یہ بات ہے کہ اگر کوئی ایک بندی کے ذمہ لگا دیا جاتا ہے، ایک اکیلا بندہ کچھ کر بھی نہیں سکتا، پھر یہ ہے کہ سارے لوگ ملتے ہیں تو سب کا مشورہ ہوتا ہے، اتنے سارے مائنڈز اکٹھے ہو جاتے ہیں، ہر ایک کی اپنی اپنی رائے ہوتی ہے، تو اس سے بھی بڑا فائدہ ہو جاتا ہے۔ اب کوئی ایک دو تین لوگ اگر کوئی کام کریں گے تو مے بی وہ اتنا اچھا نہ ہو سکے۔ اصول افادیت ہے جی۔ افادیت کا مطلب یہ ہے کہ تعلیمی ایڈمنسٹریشن میں یہ دو باتیں اس میں ہمیں آ جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ تعلیمی ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے جب بھی ہم کوئی رول، کوئی ریگولیشن بنانا چاہیں تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ تعلیمی ادارے کو، اساتذہ کو، یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو اس کا فائدہ کیا ہوگا، تو پھر ہم کوئی رول بنائیں گے، کوئی کام کریں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جتنے ریسورسز ہمارے پاس اویلیبل ہیں ان سے فائدہ اٹھانا، یہ ایک کامیاب ایڈمنسٹریشن کا اصول ہوتا ہے، کامیاب ایڈمنسٹریشن کی نشانی ہے کہ دستیاب وسائل سے فائدہ اٹھانا، ٹھیک ہے جی۔ جیسے کہ یہاں پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے اسکول میں موجود لائبریری، اسپورٹس کمپلیکس، پلے گراؤنڈ، تجربہ گاہیں، کمیونٹی رومز، کلاس رومز، تدریسی اعانات اور اساتذہ کی خصوصیات، یہ وہ وسائل ہیں ممکنہ جن سے ہم استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، اور اگر ہم ان سے استفادہ حاصل کریں گے تو ہی ہم ایک کامیاب ایڈمنسٹریشن کہلائیں گے، ورنہ ہمارا جو انتظامی طریقہ کار ہے وہ ناکام ہو جائے گا۔ اصول ترمیم آ جاتا ہے جی ہمارے پاس۔ ترمیم، جیسا کہ ہم نے نصاب کے اصولوں میں، ہم نصابی سرگرمیوں کے اصولوں میں اور بھی بہت سی کئی جگہوں پہ ہم نے یہ دیکھا ہوگا، اصول لچک ہے جی، اصول ترمیم ہے، اصول تبدیلی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی سمپل سی چیز ہے جو ہمیں نام سے ہی نظر آ رہی ہے کہ تعلیمی ایڈمنسٹریشن کے تناظر میں جب بھی ہم اصول، ضابطے، قاعدے، قوانین بناتے ہیں تو ایسے نہیں ہونے چاہیے کہ جو ہم ایک دفعہ فکس کر دیں، طے کر دیں تو کہیں کہ یہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہو سکتے، یہ ناقابل تبدیل ہیں، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، ہم نے اپنے اصولوں کو نہیں بدلنا۔ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ نہ صرف تعلیمی عمل میں بلکہ ہماری عام روزمرہ زندگی میں بھی، ہمارے ٹی وی کے ڈراموں میں بھی، ہماری موویز میں بھی یہی چیز انہوں نے ریپریزنٹ کی ہوئی ہے کہ ہمیشہ حالات ایک جیسے نہیں رہتے، ہمیشہ ہر موقع پر آپ کے رولز جو ہیں وہ نہیں چل سکتے، کسی جگہ پر وہ ناکام بھی ہو جاتے ہیں، کسی جگہ پر وہ فائدہ نہیں بھی دیتے۔ تو کچھ ڈرامے ایسے ہوتے ہیں ہمارے، کچھ موویز ایسی ہوتی ہیں جن میں یہ میسج دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ وقت اور حالات کے ساتھ بدل جانے میں ہی عافیت ہے، سمجھداری ہے، بہتری ہے۔ تو اس لیے یہاں پہ ہم کیونکہ تعلیمی انتظام کی بات کر رہے ہیں، انتظام و انصرام کی بات کر رہے ہیں، تو یقیناً جیسے ہی صورتحال میں کوئی تبدیلی آتی ہے، جیسے ہی ملکی حالات میں، جیسے ہی کیا کہنا چاہیے کہ جیسے یہ روزمرہ ترقی ہو رہی ہے، ٹیکنالوجی بدل رہی ہے، بہت کچھ ہے جو صبح سے شام تک کچھ کا کچھ بن جاتا ہے، تو یعنی وقت اور حالات میں تبدیلی کے ساتھ ہی ہمیں بھی اپنے جو اصول ہیں، قوانین ہیں، ان میں اگر کوئی نقصان کا پہلو نہیں ہے تو ہمیں ان میں تھوڑی بہت ترمیم کر دینی چاہیے، تاکہ ہم بھی جدید دور کا، جدید دنیا کا، جدید تقاضوں کا ساتھ دے سکیں اور اپنے ادارے کو، اپنی ایڈمنسٹریشن کو کامیاب بنا سکیں۔ اصول جائزہ ہے جی۔ تو جیسا کہ ہم نے گیمز کے حوالے سے اصول دیکھے تھے، اسی طرح یہ بھی اصول جائزہ اس میں شامل ہے، اور اس کا کیا مطلب ہے کہ جو ایکٹیویٹیز ہم کر رہے ہیں ان کا پھر ہم نے جائزہ بھی لینا ہے کہ جو کام ہم نے جس انداز میں کیا تھا کیا وہ کامیاب ہو گیا، وہ انداز ہمارا ٹھیک تھا، وہ طریقہ ٹھیک تھا، ہمیں ویسے ہی کام کرنا چاہیے، یا اگر وہ سسٹم ناکام ہو گیا ہے تو پھر ہمیں مطلب نمبر 1 سے دیکھنا ہے کہ یہ کیا تھا، پھر اس کے بعد، پھر اس کے بعد، پھر اس کے بعد یہ اساتذہ کے پارٹ پہ تھا، یہ پرنسپل کے پارٹ پہ تھا، یہ فلاں کے پارٹ پہ تھا، تو پھر ہم دیکھیں گے کہ خرابی کہاں پہ آ گئی ہے، پھر ہم نے اس خرابی کو ٹھیک کرنا ہے۔ تو اس لیے
جائزے کا عمل بہت ضروری ہے. کسی بھی کام کے بعد ہمیں جائزہ ہر حال میں لینا ہے تاکہ ہم دیکھیں کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے یا نہیں ہوئے. اگر نہیں ہوئے تو کیوں نہیں ہوئے, اور پھر اس ڈراپ بیک کو یا ڈاؤن فال کو ہم نے درست کرنا ہے. تو اس لیے تعلیمی انتظام و انصرام میں بھی اصول جائزہ بہت اہمیت کا حامل ہے, بہت ضروری ہے, اور یہ ہر حال میں ہمیں دیکھنا ہوتا ہے. ایون کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے مذہب میں اگر ہم دیکھیں تو قرآن پاک میں اس قسم کی آیات ہیں, اس قسم کے معاملات ہیں جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو اعمال ہم یہاں پہ کر رہے ہیں اس کا بھی جائزہ ہے, اس کے لیے بھی جواب دہی ہے. تو جائزے کا عمل ہر جگہ پہ موجود ہے, اور جائزے کے بغیر کبھی بھی ہم پتہ ہی نہیں لگا سکتے کہ ہم نے کام جو کیا تھا وہ کیسا رہا. ایون کہ میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل اکثر بچوں کو دیتی ہوتی ہوں کہ ہم کوئی چیز بناتے ہیں, کوئی کوکنگ کرتے ہیں ہم, تو اس میں بھی ایٹ دی اینڈ کیا ہوتا ہے, گھر میں ہی چاہے ہم نے کوئی چیز بنا لی ہے تو پہلا کوسچن کیا ہوتا ہے, جی کیسا لگا, کیسا بنا. تو یہ چیز ہے کہ جائزہ جو ہے وہ ہر حال میں بہت ضروری ہے. جائزے کے بغیر ہم کسی بھی چیز کی کامیابی یا ناکامی کا فیصلہ نہیں کر سکتے. اس کے بعد ہے جی اصول تفویض کاری. تفویض کاری کا کیا مطلب ہے کہ جو کام دیا گیا ہے اس کے بارے میں پتہ لگانا کہ جس بندے کے ذمہ جو کام لگایا گیا تھا اس کی کیا صورتحال رہی. ٹھیک ہے, تو اس میں یہ بھی ہے کہ جب ہم کوئی کام کسی کے ذمہ لگا دیتے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ ہمیں تھوڑا بہت اس کو با اختیار بھی بنانا ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم نے اس کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ کام آپ نے کرنا ہی کرنا ہے. نہیں, جیسا کہ یہاں پہ انہوں نے کہا کہ ٹیچر کو کلاس میں ضبط کی صورتحال پیدا کرنے کی ذمہ داری دی جاتی ہے, تو ساتھ ہی ساتھ اسے سزا کا اختیار بھی دیا جاتا ہے. یعنی وہ ڈسپلن تو مینٹین کر رہا ہے لیکن سزا کا خوف وہ بچوں کو نہیں دے پا رہا. تو ہاؤ کوڈ اٹ پاسبل کہ ڈسپلن مینٹین ہو جائے گا؟ نہیں. اسی لیے جب کسی ادارے کے سربراہ نے بچوں کو کوئی اساتذہ کو یا کسی کو بھی عملے میں سے کوئی کام تفویض کرنا ہے تو ساتھ ہی ساتھ اسے کچھ اختیارات بھی دینے ہیں. چاہے وہ تدریسی سٹاف ہے, غیر تدریسی سٹاف ہے, اس کے اوپر اسے اعتماد کرنا پڑے گا, اسے شراکت دار بنانا پڑے گا. اسی صورت میں تعلیمی ادارے کے اندر ایک مثالی ایڈمنسٹریشن کی جو صورتحال ہے وہ پیدا ہوگی. لیکن اگر ہم ان کو کام دے کر ان کے ہاتھ باندھ دیں گے, ان کو کوئی اتھارٹی نہیں دیں گے, تو ایڈمنسٹریشن کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگی. یہ ہمارے تعلیمی انتظام کے اصول ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کی اقسام دیکھیں گے. فی الحال ہمارا آج کا لیکچر یہیں تک ہے, آگے پھر اس کی اقسام سے ہم اس کو شروع کریں گے.